चले कौन से पेज पर हैं हम? पेज नंबर 94 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम लोग पेज नंबर 94 पर है जी। और हम फ़ेल अम्र पढ़ रहे थे। पहले अमर पर सामने ठीक कहा है। था ये खुद करके लाना है जी, तो हम देख लेते हैं पहले नंबर 4 की एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है। सुग़िल अम्र मिनल अफ़आल आतिया। सुग़ का मतलब बनाइए, फॉर्म। फ़ेल अम्र को बनाइए, सुग़िल अम्र फ़ेल अम्र को बनाइए, को बनाइए है ना। जी। किनसे? मिनल अफ़आल आतियती, जो नीचे जो Verbs वर्ब्स हैं, जी अफ़आल हैं, उनसे जो है ना फ़ेल अम्र को बनाइए। तो मसलन क़तल यक़्तुलु, तो इससे फ़ेल अम्र बनाइए। क़तल यक़्तुलु से फ़ेल अम्र बनाइए उक़्तुल। क़तल यक़्तुलु से फ़ेल अम्र क्या बनेगा इसका? उक़्तुल। ज़हब यज़हबु से फ़ेल अम्र बनाइए इज़हब। इब्राहिम साहब जलसा यजलिसु से फ़ेल अम्र बनाइए। जलसा इजलिस। जलसा इजलिसु से अम्र क्या बनेगा? वेरी गुड। फ़हिम यफ़हमु से बनाइए इफ़हम। फ़हिम यफ़हमु से क्या बनेगा? हफ़िज़ यहफ़ज़ु से बनाइए जी इहफ़ज़। सजद यसजुदु से बनाइए उसजुद जी। कौन सा बाब है सजद यसजुदु? उसको मत देखिए, माइंड से नहीं छोड़ दिए उसको। आपको अभी आ जाएगा इंशाल्लाह 2 मिनट में। सजद यसजुदु से, सजद यसजुदु किस बाब से? यंसुरु। नसरा यंसुरु, ठीक है। रका यरकाउ से फ़ेल अम्र बनाइए इरका। तो बाप भी बताइए और फ़ेल अम्र बताइए। अब मुझे रका यरकाउ बाप बताइए और फ़ेल अम्र बताइए। रका यरकाउ बाप बताइए। फतह यफ्ताउ। रका यरकाउ फतह यफ्ताउ, फ़ेल अम्र इरका इफ्तह, ठीक है। शकर यशकुरु बाप बताइए उश्कुर। बाप बताइए शकर यशकुरु किस बाप से, वो भी बताइए मुझे। नसरा यंसुरु। बाप भी बताइए और फ़ेल अम्र बताइए उश्कुर। नसरा यंसुरु से उनसुर, ठीक है। तबख़ यतबख़ु बाप बताइए और फ़ेल अम्र बताइए उतबख़, और बाप बताइए नसरा यंसुरु, ठीक है। समिअ यस्मउ, खुद ये समिअ यस्मउ हमारा बाप भी है ये, ठीक है। फ़ेल अम्र बताइए इसका इस्मा, है ना। रफ़ा यरफ़उ किस बाप से है ये? रफ़ा यरफ़उ किस बाप से है? आप बताइए वली साहब, रफ़ा यरफ़उ किस बाप से है? फतह यफ्तहु। फ़ेल अम्र बताइए इफ्तह, ठीक है। दरस यदरुसु, दरस यदरुसु किस बाप से है ये? दरस यदरुसु है उदरुस। हाँ, किस बाप से दरस यदरुसु? बाप बताइए। नसरा यंसुरु। नसरा, पहले बाप डिफाइन कीजिए तो आपको फ़ेल अम्र आसान हो जाएगा बताना, ठीक है। आलिमा या आलमु किस बाप से है? तो पहले बाप बताइए तब फ़ेल अम्र बताइए। आलिमा या आलमु। ज़रबा नहीं आता, ज़रबा होता है। तो स्केल को, हमारे स्केल को तोड़िए मत आप, उसको छोड़ दीजिए उसकी जान को। अच्छा, आलिमा या आलमु, फिर बाप बताइए पहले समिअ यस्मउ। तो अब फ़ेल अम्र बताइए उसका। इल्म इल्म। शर जी, शरब यशरबु इब्राहिम साहब बाप बताइए। शरब यशरबु, शरब यशरबु सोच कर बताइए। शरब यशरबु, कोई जल्दी नहीं है, सोच कर बताइए। समिअ यस्मउ। फ़ेल अम्र उसका फ़ेल अम्र बता दीजिए फिर। इशरब। हलक़ा यहलिक़ु। अच्छा, मीनिंग अगर ना आए तो पूछिएगा बीच में, लफ्ज़ों की मीनिंग। मीनिंग सबकी याद है आपको? जिस लफ्ज़ की मीनिंग नहीं आ रही है बताइए मुझे, नहीं तो फिर मुझे सारा जो है ना साथ में मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। रका यरका को मतलब रुकू करना, रुकू करना जी। हलक़ा यहलिक़ु बाप बताइए। इसका मतलब नहीं आता। हलक़ा यहलिक़ु बताइए, बाप बताइए पहले। हलक़ा यहलिक़ु बाप बताइए। हलक़ा यहलिक़ु का मतलब होता है हलक करना, मूंडना, बाल मूंडना। जैसे हल्लाक उसी से होता है। हलक़ा यहलिक़ु का मतलब क्या होता है? शेव करना, बाल बनाना। आप हलक़ा यहलिक़ु, वली साहब बाप बताइए।
چونکہ باپ بتائیں گے تو فعل امر بتا سکیں گے. ضرب یضرب ضرب یضرب سے امر کیا ہے؟ اضرب. تو یہ کیا ہوگا پھر؟ احلق. تو ماسٹر کو یاد رکھیے تو یہ یاد رہے گا آپ کو، اسی لیے کہہ رہے ہیں ہم ماسٹر اسٹروک یاد رکھیے. اچھا تو ضرب یضرب تو اضرب، ضرب یضرب سے اور نصر ینصر سے. ہاں تو ماسٹر کو یاد رکھیں گے تو یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں ماسٹر کو یاد رکھیے تو سارا یاد ہو جائے گا آپ کو ایک ہی جھٹکے میں. نصر ینصر سے امر، نصر ینصر سے امر. انصر اس کو یاد رکھیے، ماسٹر کو یاد رکھیے آپ نا. ماسٹر کو یاد رکھیں گے تو یہ یاد ہو جائے گا آپ کو آلریڈی، اس میں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی آپ کو. نصر ینصر امر انصر. ضرب یضرب فعل امر اضرب. ہاں جناب. فتح یفتح امر سمع اسمہ فعل امر. ہاں وہ ماسٹر کو یاد رکھیے، ادھر یاد ہو جائے گا سیدھا، وہ کاپی پیسٹ ہو جائے گا اس پر. تو کسر یکسر ضرب یضرب، کسر یکسر. ہاں تو ضرب یضرب سے امر کیا آتا؟ ضرب یضرب سے امر بولیے. ہاں وہ ماسٹر کی طرف جائیے. ضرب یضرب سے امر کیا بول رہے ہیں ہم؟ اضرب. تو یہ کسر یکسر سے فعل امر کیا آئے گا پھر؟ اضرب کے وزن پہ بولیے اس کو نا، اکسر نا. اسی لیے ماسٹر کو یاد رکھیں گے تو یہ آ جائے گا سیدھا نا. ہم نے کیا کہا والے ابراہیم صاحب؟ ضرب یضرب سے امر کیا کہا ہم نے؟ اس کو یاد رکھیے، اضرب کو یاد رکھیے صرف. ضرب یضرب کو سے یہ فعل امر کیا آ رہا ہے؟ اضرب نا. تو کسر یکسر یہ ضرب یضرب سے ہے تو اس کا کسر یکسر کا امر کیا آنا چاہیے؟ اضرب کے وزن پر آئے گا نا سیدھا یہ. ہاں جی یہ ضرب کے وزن پر آئے گا نا. کسر ضرب یضرب سے امر کیا ہے؟ اضرب. اضرب. تو یہ کسر یکسر اور ضرب سے ہے تو ضربہ کا فعل امر اضرب آ رہا تو کسرہ کا فعل امر اکسر آئے گا. اسی لیے کہہ رہے ہیں ہم کہ ماسٹر کو یاد رکھیے آپ، اسی لیے کہہ رہے ہیں ہم. تو کسرہ یکسر کا فعل امر کیا آئے گا پھر؟ اکسر. اچھا غسل یغسل کس باب سے وہ بتائیے پہلے مجھے. غسل یغسل کس باب سے ہے؟ باب بتائیے پہلے اور بتائیے دوبارہ سوچیے. غسل یغسل ینصرون ینصر آئے گا تو جی ضرب یضرب. تو ضرب یضرب کا امر کیا ہے؟ تو غسل یغسل کا امر کیا آئے گا پھر؟ ہاں تو ماسٹر کو یاد رکھیں گے تو یہ خود بخود آ جائے گا، آپ کی زبان جو ہے نا چل جائے گی اس پر، ہے کہ نہیں. جیسے کہ ٹرین جو ہے نا پٹری پر چلتی ہے تو یہ جو ہے سمجھے کہ وہ پٹری ہے، یہ چلانا ہے اس کو اس کے اوپر. ضرب نصر ضرب سمع فتح وہ جو پٹری ہے ہماری ہے نا، اس ٹریک پر ہم کو اس کو چلانے کا ہے. وہ ٹریک یاد ہو گیا تو یہ بھی یاد ہو جائے گا ہمیں. ٹھیک ہے. گانے کیسے گاتے ہیں لوگ، وہ جو دھن یاد کرتے پہلے جو ان کے جو سارا گما یاد رکھتے سارا کچھ اسی پہ چلاتے سارے گانے. آپ گانا کچھ بھی گائیے اس پر پھر، ٹھیک ہے. بھجن گائیے، غزل گائیے، نعت گائیے، کچھ بھی گائیے اس پر سب. تو ان کا تو پیٹرن وہی ہوتا ہے، ٹریک چلتا ہے ان کا. تو ویسا ایسے ہی ہے، گرامر بھی ایسی کچھ ہے. فتح یفتح ہو باب بتائیے پہلے مجھے. یہ باب ہے. ہاں فتح یفتح یہ خود بھی باب ہے تو اس کا فعل امر کیا ہے؟ فتح یفتح کا افتح. تو اس کا بھی فعل امر افتح ہی آئے گا. اچھا قطع یقطع دیکھیں مجھے جو ہے نا جس لفظ کا معنی نہیں معلوم ہو بتا دے تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. قطع یقطع باب بتائیے سب سے پہلے مجھے. جی حلقہ یحلق بال موڑنا، شیو کرنا. ٹھیک ہے. چلو ہم چلتے چلتے اس کو جو ہے نا آپ سے سب سے میننگ میں چلتے چلتے بعد میں میننگ پوچھوں گا سب آپ سے. قطع یقطع باب بتائیے مجھے. فتح یفتح. قطع یقطع باب بتائیے ولید صاحب، ابراہیم صاحب باب بتائیے. قطع یقطع کون سا باب ہے یہ؟ فتح یفتح. فتح یفتح ہے تو فتح یفتح کا امر کیا ہے؟ تو اس کا امر کیا آئے گا؟ بس ماسٹر کو یاد رکھیے، یہ خود بخود چل جائے گا اس کے اوپر. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ادھر توجہ کیجیے. تو یہ جو ہے نا لے جا کے لگانا ہے آپ کو صرف. قطع یقطع کاٹنا. اچھا جمع یجمع باب بتائیے مجھے. جمع یجمع فتح یفتح. فتح یفتح ولی ابراہیم صاحب جمع یجمع فتح یفتح. تو جمع یجمع کا امر کیا بنے گا؟ اجمع. چونکہ افتح ہے وہ تو اس کے وزن پہ اس کو چلانا ہے. یہ وہی لفظ ہے نا جس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ علماء کا اجماع ہے. ہاں وہ الگ چیز ہے، وہ الگ لفظ ہے. یہ جمع یجمع کا مطلب جمع کرنا، وہ الگ لفظ ہے. باب افعال کا ہے. اجمع یجمع وہ الگ لفظ ہے. جمع یجمع جمع کرنا، اکٹھا کرنا، کسی چیز کو کلیکٹ کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جمع کرنا، اکٹھا کرنا، کسی چیز کو کلیکٹ کرنا. جمع یجمع جمع کرنا، اجمع. عبد یعبد باب بتائیے.
عبد يعبد جی عبد یعبد نصر ينصر جی عبد یعبد باب نصر ينصر ہاں تو امر کیا آئے گا پھر عبد یعبدو کا انصر اور اعبد بس ایسے دیکھنا ہے ماسٹر کے پاس جائیے اور ماسٹر کا جو پیٹرن ہے اس پیٹرن پہ لگائیے دے تو انصر ہے تو یہ اعبد ہو جائے گا پھر جی نزل ینزل کون سا باب ہے یہ نزل ينزل نزل ینزل کون سا باب ہے یہ ضرب يضرب ضرب يضرب ضرب یضرب تو فعل امر کیا بنے گا پھر نزل ینزل کا اضرب ہاں تو اس کا فعل امر کیا بنے گا نزل ینزل کا انزل نزل ینزل کا امر کیا بنے گا انزل انزل چونکہ وہ اضرب تو یہ انزل بنے گا اس کے وزن پہ جا کر عرف یعرف کون سا باب ہے بتائیے ضرب يضرب عرف یعرف کون سا باب ہے ضرب عرف يضرب يعرف جی ضرب يضرب ضرب یضرب تو امر کیا بنے گا عرف یعرف کا يعرف اعرف اعرف اضرب اعرف اعرف ٹھیک ہے اکل یاکل دیکھیے گا یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے اکل یاکل فعل امر ہے اس کا کل اکل یاکل کا فعل امر کیا آئے گا کل بعد میں آئے گا یہ الگ جو ہے نا یہ ایکسیپشن ہے اس میں ہے نا اچھا فعل یفعل افعل ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیے ضرب یضرب مارنا اس کا اضرب یہ تو باب ہے باب خود ہی ہے کتب یکتب کون سا باب ہے كتب يكتب نصر ينصر تو اس کا امر کیا ہوگا پھر کتب یکتب کا امر کیا ہوگا جی انصر عنصر عنصر کے وزن پہ بولیے اس کو کتب یکتب کو اكتب اکتب جی سأل یسأل کون سا باب ہے فتح يفتح سأل یسأل کون سا باب ہے فتح يفتح فتح یفتح تو اس کا امر کیا آئے گا سأل یسأل کا اسأل اسأل کیا آئے گا اسأل اسأل منع یمنع کون سا باب ہے منع فتح يفتح فتح يفتح تو امر کیا آئے گا منع یمنع سے امنع 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 ضحک یضحک کون سا باب ہے ضحك سمع يسمع سمع اسمع تو امر کیا آئے گا ضحک یضحک اسمع نہیں ضحک یضحک سے اضحك اضح اضحک اضحك اسمع کے وزن پر کیا بنے گا یہ اضحك اضحک جی رکب یرکب کون سا باب ہے یہ ركب سمع يسمع سمع اسمع تو فعل امر کیا بنے گا رکب یرکب سے ارقب ارکب یا بنی ارکب معنا ہے نا حضرت نوح نے اپنے بچے سے کہا تھا اچھا اخذ یاخذ سے فعل امر آئے گا خود جی ركب سوار ہونا سوار ابھی دیکھ لیتے سارا معنی اخذ یاخذ کا فعل امر آئے گا خذ اکل یاکل کا فعل امر آئے گا کل کل اخذ یاخذ کا فعل امر آئے گا خذ یہ جب آگے بات جب بنے گی تو سمجھ میں آئے گا آپ کو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے قتل یقتل قتل کرنا میننگ دیکھتے ہیں ایک مرتبہ سرسری طور پر قتل یقتل معنی بولیے آپ فوراً قتل یقتل قتل کرنا ذهب يذهب جانا یہ آپ کو اس لیے بولنا تاکہ سارے جو وکیبلری ہیں وہ بلڈ اپ ہو جائے آپ کی میننگ کے ساتھ یاد ہونا چاہیے آپ کو سارا جتنے بھی الفاظ پڑھ رہے ہیں سارے یاد ہونا چاہیے آپ کو ہے نا اچھا جلس یجلس میں لفظ بولتا ہوں آپ میننگ بولیے بیٹھنا فہم یفہم سمجھنا حفظ یحفظ یاد کرنا ویری گڈ سجد یسجد سجدہ کرنا رکع یرکع رکوع کرنا شکر یشکر شکر کرنا طبخ یطبخ پکانا 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 ویری گڈ سارے الفاظ یاد ہیں ماشاءاللہ سمع اسمع سننا سننا رفع یرفع اٹھانا 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 کسی بھی چیز کو اٹھانا بلند کرنا ٹو ریز سم تھنگ ٹھیک ہے ہاتھ اٹھانا کرسی اٹھانا ہے نا آواز اٹھانا آواز بلند کرنا کوئی بھی چیز ٹو ریز وائس to read anything اینی تھنگ ٹھیک ہے درس یدرسو میننگ بولیے پڑھانا پڑھانا پڑھنا پڑھنا پڑھانا نہیں ٹو اسٹڈی درس یدرسو ٹو اسٹڈی پڑھنا پڑھنا مطالعہ کرنا پڑھنا اسٹڈی کرنا سیکھنا عالم یعلم جاننا جاننا ٹو بی اویئر ٹو نو سم تھنگ شرب یشرب پینا پینا جی پینا حلق یحلق مونڈنا مونڈنا بال مونڈنا شیو ٹو شیو بال مونڈنا ہے صرف بالوں کے لیے آتا ہے یہ حلق یحلق کا مطلب عام طور پر بال مونڈنا ہی ہوتا ہے استعمال جی کسر یکسر توڑنا توڑنا غسل یغسل نہانا نہیں کسی چیز کو دھونا دھونا ہے نا کسی چیز کو واش کرنا ہاں غسل یغسل تو کسی چیز کو دھونا فتح یفتح کھولنا کھولنا ہے نا اچھا قطع یقطع کاٹنا 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 کسی بھی چیز کو کاٹنا ٹھیک ہے جمع یجمع جمع کرنا جمع کرنا جمع کرنا عبد یعبد عبادت کرنا عبادت عبادت کرنا نزل ینزل نازل اتارنا اترنا اتارنا نہیں اترنا نزل ینزل اترنا کہیں سے بھی اترنا پہاڑ سے اترنا گاڑی سے اترنا گھوڑے سے اترنا اونٹ سے اترنا بس سے اترنا پلین سے اترنا بس اترنا نزل ینزل ٹو گیٹ ڈاؤن اچھا عرف یا عارف جاننا جاننا پہچاننا پہچاننا ہے نا جاننا یا پہچاننا دونوں معنی ہے نا اکل یا اکلو کھانا کھانا فعل یفعل کرنا کرنا کوئی عمل کرنا ضرب یضرب مارنا مارنا کتب یکتب لکھنا سأل یسأل سوال کرنا سوال کرنا یا پوچھنا
सवाल करना या पूछना या किसी से कोई चीज मांगना, इस माने में भी आता है साला यसलु व अम्मा साइला फला तनहर, मांगने वालों को झिड़की मत दो, ठीक है। तो साला यसलु का मतलब किसी से कोई सवाल करना, किसी से कुछ पूछना, और साला यसलु का मतलब किसी से कोई चीज मांगना, ठीक है, याद रखिएगा। मना यमनाउ, मना करना, किसी को रोकना किसी चीज को, ठीक है। ज़हिका यज़हकु, हंसना, ज़हिका यज़हकु, हाँ कुरान में है कि नहीं, फल यज़हकु कलीलन वलियबकू कसीरन, लोगों को चाहिए कि हंसे कम और रोए ज्यादा। इंसान जो है ना ज्यादा हंसता है, रोता कम ही, कभी कभार ही, सिर्फ शब कदर में रोते हैं हम लोग, है कि नहीं, वरना आमतौर पर लोगों का एटीट्यूड नहीं है रोने का। लाजिमन अल्लाह के डर से जो है ना तन्हाई में रोजाना कुछ वक्त या हफ्ते अशरे में लाजिमन अल्लाह के सामने आंसू गिराना चाहिए। क़यामत, एक हदीस है कि क़यामत के दिन सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, क़यामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे कि अल्लाह अपने अर्श के साए में उनको अर्श के साए में जगह देंगे। उनमें से एक वो बंदा है ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐनाहु, कि जिसने अल्लाह को याद करके जो है ना तन्हाई में उसकी आंखें भर आई, रोया, उसको अल्लाह के डर से रोता है जो आदमी तन्हाई में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पर उसको जो है ना अर्श के साए में जगह मिलेगी। यानी एक छोटा मोटा अमल नहीं है ये, तन्हाई में रोना अल्लाह के डर से, ये एक अलग ही बात है ये, है ना। चलिए बढ़ते आगे। रखे भाई रकबू, सवार होना, अखद या खुदो, किसी चीज को लेना या पकड़ना, ठीक है। ये देखिएगा, ये कह रहे हैं कि हमजतुल अम्र हमजतुल वस्लिन, हमजतुल अम्र, ये जो कह रहे हैं कि नहीं आरफा, हम जो कह रहे हैं कि नहीं क़ता यक़ता से इक़ता, है ना, इजमा, है ना, उकुतुब, तो ये आ और ऊ बोल रहे हैं ये, तो इसमें जो है ना अलिफ के ऊपर ये हमजा नहीं लिखी जाएगी। ये देख रहे हैं आप आमतौर पर, ये देखिएगा अलिफ के ऊपर हमजा है कि नहीं, अलिफ के ऊपर हमजा है, लेकिन जब फ़ेल अम्र लिखेंगे, जैसे उक्तुब लिखना है, तो ये बगैर हमजा के लिखेंगे, सिर्फ अलिफ लिखेंगे, ये तरीका लिखने का। ये जो है हम अलिफ, ये देख रहे हैं अलिफ के ऊपर हमजा लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम फ़ेल अम्र जब लिखेंगे, किसी भी चीज का फ़ेल अम्र लिख रहे हैं, उक्तुब, इजलिस, इफ्ताह, तो जब ये फ़ेल अम्र की शक्ल जब हम लिखेंगे पेन से, लिख के बताइए मुझे, इफ्ताह लिख के बताइए मुझे, कैसे लिखेंगे आप, कैसे लिखा आपने, अलिफ के नीचे ज़ेर, हाँ तो वही अलिफ के नीचे, हाँ ये हमजा नहीं लगाने का है, ये देखिएगा आपने हमजा लगाई क्या है ऊपर, ये नीचे नहीं लगाने का। जब हम फ़ेल अम्र लिखेंगे तो ये अलिफ के ऊपर जो हमजा या अलिफ के नीचे जो हमजा रहती है वो नहीं लिखेंगे, वरना ये तरीका है इसका, फ़ेल अम्र के अंदर बगैर हमजा के लिखेंगे अलिफ, ठीक है, ऊपर ये नीचे हमजा नहीं डालेंगे आप, ये याद रखिएगा, हमजा वस्ल होता है ये फ़ेल अम्र का। फ़ेल अम्र के अंदर जो ऊ ये ई कह रहे हैं हम, उक्तुब, इजलिस, ऊ ये जो अलिफ जो लगा रहे हैं हम, उक्तुब अलिफ, इजलिस अलिफ, तो अलिफ जो लिख रहे हैं हम, ये अलिफ नहीं, हमजा है असल में वो, लेकिन इस हमजा के साथ बगैर लिखेंगे उसको हम, क्योंकि वो हमजतुल वस्ल कहते हैं उसको हम, हमजतुल वस्ल के अंदर ये हमजा नहीं लिखी जाती है, यानी वो अलिफ हज़फ भी हो सकता है जब पीछे से मिला, हाँ पीछे से कोई लफ्ज होगा तो ये जो है ना इसको फिर जो है ना ये ओमिट हो जाएगी इसकी आवाज़, वो है ना ओमिट हो जाएगी इसकी आवाज़, जो है ना साउंड जो है इस पे साउंड खत्म हो जाएगा, इसका सीधा मिल जाएगा, तो बगैर हमजा की लिखा जाता है ये फ़ेल अम्र, ये याद रखिएगा। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर नीचे जो ये जो मरून में जो ब्राउन में जो लिखा हुआ है कि हमजतुल अम्र हमजतुल वस्लिन, हमजतुल अम्र हमजतुल अम्र, अम्र की जो हमजा है, जैसे ई या ऊ बोल रहे हैं, उक्तुब या इजलिस जो बोल रहे हैं कि नहीं, हम इसी को कह रहे हैं हमजतुल अम्र कह रहे हैं ना इसको हम, फ़ेल अम्र वाली हमजा, अलिफ नहीं है वो हमजा है वो, क्योंकि हमजतुल वस्ल ही है, उसको हमजतुल वस्ल कहा जाता है, और हमजतुल वस्ल के ऊपर ये नीचे ये हमजा नहीं लिखी जाती है, फिर हमजा ये देखिएगा जो हमजा ना छोटी सी, वो हमजा नहीं लिखी जाती है, वरना वो फिर जो है ना हमजा क़तई हो जाएगा वो। अच्छा, तो फला तुक्तबु फ़ौक़हा व तहतहा अलामतुल हमज़ती, ये कह रहे हैं। तो लिहाजा चूंकि फ़ेल अम्र की जो उक्तुब के अंदर ऊ और इजलिस के अंदर ई जो अलिफ अलिफ दोनों जगह पर है, वो अलिफ नहीं है, हमज़तुल वस्ल है वो। हमज़तुल वस्ल का तरीका ये है कि उस पर ये जो है ना ये ऐसे ही ऊपर ये नीचे ऐसा नहीं लिखा जाता, उस पर बगैर इसके लिखी जाती है हमज़तुल वस्ल, बगैर हमजा की लिखी जाती है। तो फला तुक्तबु फ़ौक़हा और तहतहा, ये कह रहे हैं कि फला तुक्तबु फ़ौक़हा और तहतहा अलामतुल हमज़ती, उसके ऊपर या उसके नीचे ये हमजा की जो अलामत है वो नहीं लिखी जाती है, अलिफ के ऊपर या अलिफ के नहीं, हमज़तुल वस्ल है, ये तरीका है, फ़ेल अम्र का उसूल है, ये याद रखिएगा, है ना। और हमज़तुल वस्ल जब कहेंगे तो बगैर हमजा के लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा।
یہ جو حمزہ ہوتی ہے نا جی جی تو الف کے نیچے یا اوپر نہیں لکھا جائے گا جی حمزۃ الوصل میں کبھی بھی نہیں لکھا جاتا ہے تو فعل امر کے اندر جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے جی لیکن عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم الف ہے وہ الف نہیں حمزۃ الوصل ہے وہ اور قرآن پاک میں چھوٹا سا سواد بنا ہوتا ہے اس کا ہاں وہ تو الگ رموز ہے اس کے جو ہے نا سمبولس ہے قرآن کے اچھا یہ دیکھیے گا غور کیجئے یہ کہہ رہے کہ اکتب الدرسہ جب ہم کہہ رہے اکتب کتب اکتب سے کیا کہہ رہے ہم لیکن جب لفظ آگے آئے گا تو کیا پڑھیں گے اکتب الدرسہ نہیں کہیں گے اکتب الدرسہ کہیں گے ہم کہ آپ کیسے پڑھیں گے اس کو ہم کتب اکتب سے فعل امر کیا ہے اکتب کیا ہے اچھا فعل امر کے بعد جب کوئی لفظ لگانا ہے تو اس کو ریڈنگ کیسے کریں گے اکتب الدرسہ نہیں پڑھیں گے اب ہم دونوں کو ملا کر کیسے پڑھیں گے تو یہ جو ساکن ہے جو سکون ہے سکون کو کسرہ میں چینج کر دیا جائے گا اچھا تو اکتب الدرسہ پڑھیں گے ہم یعنی اصل میں اکتب ہے لیکن جب آگے کوئی لفظ ہے تو اس کو جو ہے نا ملا کر پڑھنے کے لیے حمزہ کو جو ہے یہ سکون کو چینج کر دیا جاتا ہے کس میں کسرہ میں تو ہم کہتے ہیں اکتب الدرسہ کلیئر ہے جی کلیئر ہے یہ بات اچھا جیسے ہم کہہ رہے قرأ یقرأ سے کیا کہہ رہے ہم اقرأ القرآن قرأ یقرأ سے کیا کہہ رہے صرف وہ بتائیے مجھے فعل امر اقرأ لیکن اقرأ کے آگے ہم لگا رہے ہیں القرآن تو اب اقرأ القرآن نہیں کہیں گے ہم کیسے پڑھیں گے اقرأ القرآن تو یہ سکون کو کسرہ میں چینج کر کے پڑھیں گے ہم تو کیا کہیں گے اقرأ القرآن اچھا شرب یشرب سے فعل امر کیا کہہ رہے ہیں ہم اشرب لیکن آگے کوئی لفظ لگا دیا ہم نے تو کیا پڑھیں گے اشرب القہوہ نہیں کہیں گے اشرب بالقہوہ تو ساکن کو یہ جو ساکن ہے سکون ہے اس سکون کو جو ہے نا حرکت دے دیں گے کسرہ کی سکون کو حرکت میں تبدیل کر دیں گے سکون کو حرکت میں تبدیل کر دیں گے کسرہ والی حرکت میں تبدیل کر دیں گے ورنہ پڑھ نہیں پائیں گے آپ جی اشرب اور پھر القہوہ الگ پڑھیں ایسا نہیں پڑھا جائے گا اشرب بالقہوہ پڑھا جائے گا اس کی ایک ریزن یہ ہے شاید آگے والا القہوہ کا بھی حمزۃ الوصل ہے ہاں وہ کو مسئلہ نہیں ہے صرف لیکن جب اگلا جو لفظ ہے جی جی حمزۃ الوصل بھی چونکہ ملا کے پڑھیں گے ہم اس کو تو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو سکون کو کسرہ میں چینج کر دیا جاتا ہے یہ رول یاد رکھیے گا آپ اچھا لعب یلعب سے فعل امر العب لیکن آگے لفظ ہے العانا تو العب العانا نہیں پڑھیں گے اب ہم کیسے پڑھیں گے العب بالعانا تو اس سکون کو کسرہ میں چینج کر کے پڑھیں گے اس سکون کو کسرہ میں چینج کر دیں گے سکون کو حرکت میں چینج کر دیں گے کسرہ والی تو العب العانا کلیئر ہے یہ اچھا اب یہ دیکھیے گا حمزۃ الوصل کا جو رول بتایا انہوں نے کہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے فعل ابھی یہ کیا کہا اوپر ہم نے کیا بات کہی کہ فعل امر کے پہلے جو الف کی شکل کی طرح جو دکھ رہا ہے وہ حمزہ ہے اصل میں ہم کہہ رہے اکتب یہ دیکھیے گا اکتب یہ کیا ہے اکتب ہے کہ نہیں تو یہ الف نہیں ہے اس کو ہم الف نہیں کہیں گے حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے اس کو یہ یاد رکھیے گا ہے نا لیکن اب حمزۃ الوصل کے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے تو حمزۃ الوصل کی آواز ختم ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے یا حامد اکتب نہیں کہیں گے اب ہم یا حامد اکتب یا حامد اکتب یہ حمزۃ الوصل کی آواز کو حمزۃ الوصل صرف لکھنے میں ہے پڑھنے میں نہیں رہے گا اگر اس کے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو حمزۃ الوصل کا رول یہ ہے کہ حمزۃ الوصل سے پہلے کوئی لفظ آتا ہے تو حمزۃ الوصل کی آواز ختم ہو جاتی ہے آواز ختم ہو جاتی ہے لکھنے میں موجود ہوتا ہے وہ تو اس کو الف نہیں سمجھیے گا آپ جو اکتب اجلس جو کہہ رہے ہیں ہم اکتب اجلس ارکع اسجد العب یہ جو او یا ای لگا رہے ہیں وہ الف نہیں ہے کیا ہے وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہم حمزۃ الوصل ہے حمزۃ الوصل ہے تو حمزۃ الوصل کے پہلے کوئی لفظ آتا ہے تو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو اس کی آواز کو ختم کر دیا جاتا ہے حمزۃ الوصل کی آواز کو نہیں یا حامد اکتب نہیں پڑھتے ہم یا حامد اکتب نہیں پڑھیں گے ہاں تو وہی حمزہ امر ہے نہیں ہے فعل امر کے حمزہ ہے نہیں ہے تو یہ حمزہ کس ٹائپ کی ہے حمزہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں حمزہ وصل اور حمزہ قطع حمزہ وصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو اس کی آواز ختم کر دی جاتی ہے اس کی آواز کو ختم کر دیا جاتا ہے تو یا حامد اکتب یا حامد اکتب کلیئر ہے یہ بات حمزۃ الوصل کا رول کیا ہے اس کے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو حمزۃ الوصل کی آواز کو ختم کیا جاتا ہے کلیئر ہے یہ بات ہاں تو فعل امر کے اندر یہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے اصل میں حمزۃ الامر اور حمزۃ الوصل ایک ہی چیز ہے نہیں حمزہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے حمزہ وصل اور حمزہ قطع نا یہ پتہ ہے آپ کو حمزہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع ہے نا اتنا یاد رکھیے گا فی الحال
ہے نا. یہ جو فعل امر کے اندر جو حمزہ نظر آ رہی ہے یہ حمزۃ الوصل ہے, یہ یاد رکھیے. اس کو کیا کہیں گے ہیں, حمزۃ الوصل. بس کنفیوز نہیں ہونا ہے اس کو. حمزۃ الامر کو ذہن سے رکھیے, ہٹا دیجیے. حمزۃ الامر جو بول رہے ہیں نا آپ, حمزۃ الامر کو ہٹا دیجیے, ہٹا سائڈ میں. حمزہ دو ہی ٹائپ کی ہوتی ہے, ایسا یاد رکھیے آپ. جب آپ سے پوچھا جائے تو حمزہ دو ٹائپ کے, پہلے ایک حمزۃ الوصل اور ایک حمزۃ القطع. ٹھیک ہے, چھوٹا سا رول یاد رکھیے کہ حمزۃ الامر کو سائڈ میں رکھیے, آپ دماغ سے نکال دیجیے. اب یہ اکتب ہے, جی یہ اکتب ہے, جی جی, تو یہ اکتب کے اندر جو الف کی طرح دکھ رہی ہے یہ الف نہیں ہے, یہ کیا ہے, حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل کا رول یہ ہے کہ اس کے پہلے کوئی لفظ آتا ہے تو اس کی آواز کو ختم کر کے پڑھتے ہیں. تو یا حامد اکتب نہیں, یا حامد اکتب, اس کی آواز کو ختم کر دیا ہم نے, دال کو کاف میں ملا دیا, یا حامد اکتب. لکھنے میں موجود ہے, یہ دیکھیے گا, حمزۃ الوصل لکھنے میں موجود ہے نا, لکھنے میں موجود ہے, لیکن پڑھنے میں موجود نہیں ہے. وہ اسپیچ ساؤنڈ ختم ہو جاتا ہے اس کا. کلیئر ہے یہ بات. تو حمزۃ الامر کو آپ ذہن سے نکال دیجیے, حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, آگے سے اور مثالیں ہیں اس کی. اچھا, اجلس, جب ہم دیکھیے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتب, اصل میں کیا کہہ رہے ہیں ہم, اکتب. یہ دیکھیے گا ادھر, ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو, فعل امر کیا کہہ رہے ہیں, اکتب. تو یہ کیا ہے, یہ بتائیے اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہم, یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ کیونکہ اسے سٹارٹ کرنے اس لیے اوپر دمہ آیا. ہاں, یہ اکتب ہے کہ نہیں لکھا ہوا, تو یہ جو ہے یہ الف نہیں ہے, اس کو کیا کہیں گے آپ, الف نہیں کہیے گا اس کو, حمزۃ الوصل کہیے اس کو. اور حمزۃ الوصل کا رول کیا کہہ رہے ہیں ہم, کہ اس کے پہلے کوئی لفظ آتا ہے تو اس کی آواز کو ختم کر کے پڑھتے ہیں. تو یا حامد اکتب نہیں کہیں گے ہم, یا حامد اکتب نہیں پڑھیں گے ہم, کیا پڑھیں گے, یا حامد اکتب. اس کی آواز کو ختم کر کے پڑھیں گے. لکھنے میں موجود ہوگا وہ, لیکن پڑھنے میں موجود نہیں ہوگا. اجلس, 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 اس کو کیا کہیں گے ہم, الف کہیں گے, حمزۃ الوصل کہیں گے اس کو ہم, الف نہیں کہیے گا اس کو. ہاں ابراہیم صاحب, اجلس کے اندر اس کو جو نظر آ رہا ہے آپ کو, تو اس کو آپ الف نہیں کہنا ہے آپ نے, اس کو الف نہیں کہنا آپ نے. الف شکل الف کی ہے لیکن وہ الف نہیں ہے, حمزۃ الوصل ہے وہ, حمزۃ الوصل ہے وہ. حمزۃ الوصل کا رول یہ کہ اس کے پہلے کوئی لفظ آتا ہے تو اس کی آواز ختم کر کے پڑھتے ہیں. تو یا حامد یا حامد اجلس, یا حامد اجلس, یا حامد اجلس نہیں پڑھیں گے. جی کلیئر ہے, آنکھوں کو وہ نہیں ہے. رول یاد رکھیے, صرف رول یاد رکھیے گا. اسی طرح افہم, تو اس کو الف نہیں پڑھیے گا, حمزۃ الوصل کہنا ہے اس کو ہم نے. حمزۃ الوصل کا رول یہ کہ اس کے پہلے کوئی لفظ آئے گا اس کو ختم کریں گے آواز کو, بس اتنا رول یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, ادخل وجلس, ادخل وجلس, قال لی ابی افہم, قال لی ابی افہم. یہ دیکھیے گا یہاں پر الف, یہ حمزۃ الوصل کی آواز ختم ہو گئی. یہاں وجلس, ادخل وجلس, یہ دیکھیے گا دونوں مثالیں. ادخل وجلس, اندر آ جاؤ اور بیٹھو. ادلو, اب یہ دیکھیں اس کے پہلے کوئی لفظ نہیں ہے تو ہم نے اس کی آواز نکالا. اور اس کے پہلے ہے ادخل, کیا کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر, ادخل, ادخل. تو چونکہ اس کے پہلے کوئی لفظ نہیں ہے تو ہم اس کی آواز کو نکال رہے ہیں, ادخل کہہ رہے ہیں. لیکن یہی یہاں پر یہ حمزۃ الوصل یہاں پر بھی ہے, لیکن اس کے پہلے ایک لیٹر آ گیا تو اس کے پہلے کوئی لفظ یا حرف آ جائے تو اس کی آواز کو ختم کر دیتا ہے وہ. تو وجلس پڑھیں گے اب ہم, ادخل و اجلس نہیں کہیں گے. اب ہم کیا کہیں گے, ہم ادخل وجلس کہیں گے. تو واو کی وجہ سے جو ہے نا, چونکہ اس کے پہلے لیٹر آ گئے یا حرف آ گئے, لفظ آ گیا, تو حمزۃ الوصل کی آواز کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ رول ہے چھوٹا سا, یہ امپورٹنٹ رول ہے, یاد رکھیے گا. اچھا نمبر 6, اقرا ما یلی, نیچے جو جملے ہیں ان کو پڑھیے. ایک اور رہتا ہے, جی ایک اور رہتا ہے افہم. ہاں, افہم, افہم سے قال لی ابی افہم, قال لی ابی افہم, کیسے پڑھیں گے ہم اس کو, ہاں تو حمزۃ الوصل کی آواز کو ختم کر دیں گے, بس وہی رول ہے. اس کا مطلب یہ کہ ابو نے مجھ سے ابو نے کہا کہ سمجھو تم. جی اچھا نمبر 6 کی ایکسرسائز, اقرا ما یلی, نیچے جو جملے ان کو پڑھیے. مراجعن, مراعین, مراعین کا مطلب رعایت کرتے ہوئے, خیال رکھتے ہوئے, کنسیڈر کرتے ہوئے, ہے نا. تو نیچے جو جملے ہیں ان کو پڑھیے کنسیڈر کرتے ہوئے. قواعد نطق حمزۃ الوصل, حمزۃ الوصل کے جو حمزۃ الوصل کا جو رول آپ کو بتایا ہے اس کو کنسیڈر کر کے پڑھیے جملے. سمجھ رہے ہیں, حمزۃ الوصل کا جو رول آپ کو سمجھایا گیا ہے اس کے کنسیڈریشن کرتے ہوئے آپ نیچے کے جملے پڑھیے. وقواعد نطق الحرف الساکن, حرف ساکن کا جو رول بتایا آپ کو پڑھنے کا. عندما یلی ہے الف, جب ال آتا ہے تو. یہ دیکھیے گا, اب اس کو پڑھ کے دکھائیے آپ. نمبر 1, اس کو کیسے پڑھیں گے آپ, جملے کو پڑھ کے دکھائیے آپ. کل وشرب, کل وشرب, کل وشرب,
اگر صرف اس کو کہا جائے تو یہ کیا پڑے گی؟ یہ کیا ہے؟ اشرب اشرب ہے، لیکن اشرب کے پہلے واو آ گیا، کوئی حرف فعل امر کے پہلے کوئی حرف لفظ یا حرف آ جاتا ہے تو حمزۃ الوصل ہے، یہ اس کی آواز کو ختم کر کے پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کل وشرب، کل، ہم کل و اشرب نہیں کہیں گے ہم اس کو. کلیئر ہے؟ نمبر 2 کا جملہ پڑھیے، کیسے پڑھیں گے؟ اقرأ الدرس، اقرأ الدرس نہیں پڑھیں گے، الدرس، اقرأ الدرس نہیں. جب سکون، اقرأ الدرس، ہاں رول کیا پڑھا ہے ہم نے؟ فعل امر کیا ہے ابراہیم صاحب؟ اس صرف اتنا پڑھ کے بتائیے مجھے. اقرأ، اقرا. اب اس کو اس سے جوائن کر کے پڑھیے. اقرأ الدرس، ہاں یہ سکون کو کسرہ میں چینج کرنا ہے کہ نہیں آپ کو؟ فعل امر کے آخر میں جو سکون آ رہا ہے اس کو کسرہ میں چینج کر کے پڑھنا ہے نا، آگے لفظ سے جوائن کرنے کے لیے. ساکن کو، سکون کو کسرہ کی حرکت دینا ہے کہ نہیں آپ کو؟ سکون کو حرکت میں چینج کر دینے کا، کسرہ والی. فعل امر کے آخر میں سکون ہے کہ نہیں ہر جگہ پر ابراہیم صاحب؟ فعل امر کے اندر ہر جگہ سکون ہے آخر میں. اکتب، اجلس، اطبخ، العب، ہر جگہ سکون ہے آخر میں. تو سکون کے بعد اگر کوئی لفظ آتا ہے تو اس سکون کو کسرہ کی حرکت میں چینج کر کے پڑھا جاتا ہے. تو ہم پڑھ رہے ہیں اقرا، کیا ہے یہ؟ اقرا، لیکن آگے لفظ ہے الدرسا، تو اب ہم اقرا الدرسا پڑھیں گے. ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ کلیئر ہے یہ بات؟ ہے نا؟ وفہم ہوں، اقرا الدرسا وفہم ہوں، ٹھیک ہے. تو اقرا الدرسا وفہم کا مطلب کیا ہوگا؟ اچھا سبق پڑھو اور سمجھو. ہاں سبق پڑھ لو اور اس کو سمجھو، ٹھیک ہے. نمبر 3 کا جملہ پڑھیے. یہ وہ جگہ پڑھا ہے اقرا وقتب، اقرا وقتب. ہاں دیکھیے گا اقرا کے اندر یہ جو حمزۃ الوصل ہے اس کی آواز آ رہی ہے. کیوں آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کے پہلے کوئی اس کا گلا نہیں دبا رہا ہے. اس کے پہلے کوئی لفظ یا حرف ہوتا تو اس کی گلا دبا کر جو ہے نا اس کو جو ہے نا خاموش کر کے وہ کر دیتا. اب یہ دیکھیے گا یہ اکتب کے پہلے واو ہے تو اس نے گلا دبا دیا اس کا، حمزۃ الوصل کا، یہ چپ چاپ بیٹھ گیا وہاں پر، تو وقتب سیدھا. کلیئر ہے؟ پڑھو اور لکھو. تو حمزۃ الوصل سے پہلے کوئی حرف یا لفظ ہوتا ہے تو وہ اس کا گلا دبا دینا چاہیے، ہم نے اس کو میوٹ کر دینا چاہیے. حمزۃ الوصل کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ میوٹ کر کے پڑھنا ہے. تو ہم کہیں گے وقتب، خلاص چپ چاپ بیٹھو یہاں. اکتب، وقتب، اس کی کوئی آواز نہیں ہے اب. کلیئر ہے؟ اچھا نمبر 4 کا جملہ پڑھیے. اخرج والعب، اخرج والعب، کیا پڑھیں گے ہم؟ اخرج والعب، کیا مطلب ہے اخرج والعب کا؟ نکلو اور کھیلو. نکلو، باہر جاؤ اور کھیلو. بڑے اچھے لوگ ہیں جو کھیلیں. اخرج والعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باہر نکلو اور کھیلو. کھیلو. نمبر 5 کا جملہ پڑھیے. ہاں پڑھیے. اذهب الآن ہاں وارجع ہاں ہاں بعد ثلث ساعة. ہاں کیا مطلب ہو رہا ہے جملے کا؟ بتائیے مجھے. باہر نکلو، ابھی باہر نکلو، ابھی چلے جاؤ، ابھی لانا، ابھی چلے جاؤ ہاں اور آؤ. ہاں ثلث ساعہ کتنا ہوتا ہے؟ 20 منٹس. 20 منٹس بعد 20 منٹ کو کہتے ہیں ثلث ساعہ. جی ثلث ساعہ. نمبر 6 پڑھیے جملہ. افتح المذياع، مذیاع کہتے ہیں ریڈیو کو، ہے نا؟ اذاعہ ریڈیو اسٹیشن کو کہتے ہیں، اور مذیاع وہ جو ڈیوائس ہوتا ہے ریڈیو کا، ٹھیک ہے. افتح المذیاع واسمع الاخبار، کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ افتح المذیاع واسمع الاخبار. ہاں ریڈیو اوپن کرو اور ریڈیو آن کرو اور ریڈیو آن کرو اور خبریں سنو. اس کے بعد کا جملہ پڑھیے نمبر 7 کا. خذ هذه الحقيبة وافتحها، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس بیگ کو پکڑیں اور اسے کھولیں. ہاں یہ بیگ لو اور اسے کھولو. خذ هذه الحقيبة وافتحها کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ بیگ لو اور اس کو کھولو، ٹھیک ہے. نمبر 8 کا جملہ پڑھیے. اذهب الى المدير واسأله، کیا مطلب ہے؟ پرنسپل کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو، یا مانگو، پوچھو. اس سے پوچھو. ہاں مدیر کے پاس جاؤ، پرنسپل کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو. پرنسپل کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو، ٹھیک ہے. نمبر 9 کا جملہ پڑھیے. خذ الكوب واغسله، ہاں کوب کہتے ہیں پیالی کو، گلاس کو، پیالی کو، یہ بھی کوب کہیں گے، اس کو بھی کوب کہیں گے. یہ جو چائے پی رہے ہیں جس سے آپ لوگ، اور مجھے نہیں دے رہے ہیں. اچھا تو خود وہ جو باؤل ہوتا ہے اس کو بھی
کوب کہتے ہیں, اور گلاس کو بھی کوب کہا جاتا ہے عربک میں, یاد رکھیے گا اس کو. آپ پکڑو اور اسے دھو. لو خذ الکوب وغسلہ, پیالی لو اور اسے دھو. نمبر 10 کا جملہ پڑھیے گا. قال اللہ تعالی لیحییٰ علیہ السلام یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. قال اللہ تعالی لیحییٰ علیہ السلام, اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. کیا مطلب ہوگا؟ اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑو. کتاب سے مراد ان کو جو کتاب دی گئی تھی اللہ کی طرف سے. یعنی وحی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کس کے ساتھ ہوتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹ میں کس کو دیا تھا اللہ نے؟ ہارون کو. ہارون کے بھائی, ہارون کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. ہاں, عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹ میں کس کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ یحییٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور یحییٰ علیہ السلام نبی تھے. ہاں, لیکن سپورٹ میں تھے وہ یحییٰ علیہ السلام, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹ میں حضرت ہارون کو دیا تھا اللہ نے, ہے نا. تو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو, یعنی مضبوطی سے یعنی سختی کے ساتھ عمل کرو, اسٹرکٹلی جو ہے نا اوبے کرو, ہمارے احکام کی کو پابند وہ کرو. اچھا, نمبر 11 کا جملہ وقال تعالی لآدم علیہ السلام, اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام فرمایا تھا. جی 10ویں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں کچھ نہیں, بس ریڈ کرنا ہے نا. ہاں, وقال تعالی آدم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام فرمایا تھا کہ پڑھیے گا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ. وقلنا, اور ہم نے کہا یا آدم, اے آدم اسکن. سکنا یسکنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنا. سکنا یسکنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنا. سکنا یسکنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنا. تو اسکن کا مطلب رہو. قلنا وقلنا, اور ہم نے کہا یا آدم, اے آدم. اب ہم الگ کر کے نہیں پڑھیں گے اس کو یا آدم اسکن, ایسا نہیں پڑھیں گے ہم. کیا پڑھیں گے اس کو؟ یا آدم اسکن. کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ یا آدم اسکن. لیکن اصل میں کیا ہے وہ؟ اسکن. لیکن اسکن نہیں پڑھیں گے, یا آدم اسکن نہیں, یا آدم اسکن. حمزۃ الوصل کی آواز کو ختم کر کے پڑھیں گے. تو ہم پڑھیں گے اس کو وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ. ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اسکن انت وزوجک, تم اور تمہاری بیوی دونوں رہو. کہاں رہو؟ الجنت, جنت میں. ٹھیک ہے. نمبر 7 کی ایکسرسائز ہے, یہ کہنے کہ اقرا ما یلی. اقرا نمبر 7 کی ایکسرسائز ہے, اقرا ما یلی. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا حامد الذهب, یا حامد, ہاں اے حامد چلے جاؤ. یا اخوان الذهبوا, یا اخوان, ہاں حمزۃ الوصل کی آواز کو ختم کیجئے. یا اخوان, یا اخوان الذهبوا. یا آمنۃ, ہاں یا آمنۃ, حمزۃ الوصل کی آواز کو ختم کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم پڑھیں گے یا آمنۃ الذهب. کلیئر ہے یہ؟ تو فعل امر کے اندر, فعل امر جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. کیا ولی صاحب میں نے کہا؟ فعل امر جہاں سے شروع ہو رہا ہے, کہاں سے شروع ہو رہا ہے فعل امر؟ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے. تو حمزۃ الوصل سے جو شروع ہو رہا ہے, تو حمزۃ الوصل سے پہلے کوئی لفظ پڑھایا جا رہا ہے تو اس کی آواز کو ختم کر کے پڑھ رہا ہے. اتنا ہی رول ہے اور کچھ نہیں ہے, زیادہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. یا آمنۃ الذهب, یا آمنۃ, ہاں یا اخوات الذهبن, یا اخوات, ہاں سارے فعل امر ہے, یہ سارے فعل امر ہے. فعل امر کے پہلے جو حمزۃ الوصل ہے ان کی آواز کو ختم کرنے پڑنا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک. ارجعی ہے اصل میں, ہاں ملا کے پڑھ رہے تو حمزۃ الوصل. اچھا اب یہ پڑھیے گا نمبر 1 کا جملہ پڑھیے. یا ایھا الطلاب ادخلوا الفصل واجلسوا واكتبوا الدرس. ہاں, یا اب جملے کا مطلب بتائیے, دوبارہ پڑھیے. یا ایھا الطلاب, نہیں پورا جملہ ایک بار پڑھ کے بتائیے مجھے. یا ایھا الطلاب ادخلوا الفصل واجلسوا واكتبوا الدرس. ویری گڈ. کیا مطلب ہے جملے کا؟ اے اسٹوڈنٹس, کلاس میں اندر, کلاس میں داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ ہاں جی, یا ایھا, یا ایھا, یا ایھا یا مطلب اے طلبہ, بس خلاص. مطلب یا ایھا الطلاب, اے طلبہ, بس. یہ بھی حرف ندا کی یا کی طرح ہی ہے وہ. یا حامد کہہ رہے کہ نہیں, ویسی ہے وہ بھی. یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہے کہ نہیں ہم, تو وہی ہے. یا ایھا کا مطلب اے لوگوں, ایسا کوئی نہیں. یا کا مطلب آپ ندا کر رہے ہیں نا, کسی کو متوجہ کر رہے ہیں, آپ ایڈریس کر رہے ہیں کسی کو. ٹھیک ہے. تو یا ایھا الطلاب, اے طلبہ. یا ایھا الناس, اے لوگوں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے, جمع کے لیے. جی چلیے. تو یا ایھا الطلاب ادخلوا الفصل, اے طلبہ کلاس میں داخل ہو جاؤ. اچھا
वजलिसु वक्तुबु, اور بیٹھو اور سبق پڑھو، ہاں سبق لکھو، جی، سبق اور سبق کو لکھ ڈالو، لکھو، بیٹھو اور سبق کو لکھ ڈالو۔ ہاں سورۃ النمل میں ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج ملٹری کی پریڈ کروا رہے تھے کہ نہیں، تو جب پریڈ کا لیفٹ رائٹ کر کے جب جاری تھے ان کی فوج، تو وہاں سے گزری تو جہاں سے چونٹیوں کا ایک گھر بھی تھا، چونٹیاں رہتی تھی، ایک بل تھا بہت بڑا، وہاں پر بہت ساری چونٹیاں تھی، تو جب ان کی فوج جو ہے نا وہاں سے پریڈ کرتے ہوئے جا رہی تھی لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے، تو چونٹیاں جو ہے نا، جو چونٹی کی جو ہیڈ تھی وہ کہنے لگی کہ یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، کیا کہا تھا اس نے؟ یا ایتھا النمل کا مطلب چونٹی نا، سورۃ النمل ہی ہے قرآن میں نا، سورۃ النمل ہے کہ نہیں قرآن میں؟ تو یہ وہ نمل کا مطلب چونٹیاں، فیمیل جی 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 جمع ہے وہ، تو یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ہے نا، تو ادخلو ہے اصل میں، دخل یدخلو سے فعل امر کیا آ رہا ہے، تو اس نے جو قرآن کے اندر کیا ہے، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، ادخلو کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ ختم ہوگی اس کی آواز، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، حضرت سلیمان ہنسنے لگے پھر جب اس کی بات پر، فضحک فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان ہنس پڑے۔ اچھا وجلسوا وقتبوا، اچھا نمبر 2 کا جملہ پڑھیے۔ اخرجی 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 یا اخرجی یا بنت ہاں ولعبی ہاں مع اختک، ہاں ترجمہ بتائیے ابراہیم صاحب۔ اخرجی یا بنت ولعبی مع اختک، اخرجی ہاں میں نکلا، میں نکلا نہیں، آپ بتائیے اخرجی، اخرج اخرجو اخرج اخرجو اخرجی، جی جی، اخرج فعل امر ہے کہ نہیں؟ اے بیٹی نکلو، اخروجی کا مطلب نکلو نا، اخرج کا مطلب نکلو، لیکن یا بھی آیا ہے نا، ہاں تو فعل امر ہے نا، یہ فعل فیمیل کا ہے نا، اخروجی، اخرجی اخرج ایک مرد کو کہیں گے اخرج، ایک عورت سے کہیں گے اخرجی، اخرجی مرد سے کہیں گے، مرد کو کہیں گے لکھو تو کیسے کہیں گے ہم، دیکھیے گا، اکتب، عورت سے کہیں گے یہ بات تو، اکتبی، ہاں تو یہ فعل فیمیل والا ہے نا فعل امر، یہ مجھے لگا دونوں کے لیے سیم استعمال کرتے ہیں۔ نہیں نہیں دونوں کا الگ ہے، اور بہت سارے مردوں کو کہیں گے، ایک مرد کو کہیں گے تو اکتب، ایک مرد کو کہیں گے تو، اکتب، بہت سارے مردوں کو کہیں گے تو، اکتبو، ایک عورت سے کہیں گے تو، اکتبی، اور بہت ساری عورتوں سے کہیں گے تو اکتبنا، 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 یاد رکھیے گا، اکتب اکتبو اکتبی اکتبنا، اکتب اکتبو، جی جی ایک مرد بہت سارے مرد، جی، ایک مرد، یاد رکھیے گا تاکہ جو ہے نا آگے بات بڑھے، ٹھیک ہے، اکتب اکتبو، اکتبو، ایک مرد بہت سارے مرد، ایک عورت بہت ساری عورتیں، اکتبی اکتبنا، اکتب، اکتبی، اکتبنا، ہاں اکتب اکتبو، اکتب، اکتبو، اور ایک عورت بہت ساری عورتیں، اکتبی اکتبنا، اکتبنا، ہے نا، اجلس اجلسو اجلسی اجلسنا، افتح افتحو افتحی افتحنا، کلیئر ہے؟ چلیے پھر، تو اخرجی یا بنتو ولعبی مع اختی کی، پڑھیے ترجمہ کیجیے گا ابراہیم صاحب۔ نکلو اے میری بیٹی، اے بیٹی نکلو، اے بیٹی نکلو، ہوں ولعبی، ہوں اور اپنے ابو کے ساتھ، اخت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخت کا مطلب بھائی ہے، اخت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخت کا مطلب بہن، ہاں تو پھر ولعبی مع اختی کی، ابھی مطلب ابھی کہاں ہے؟ ولعبی نا، اس کا مطلب لائبہ یلعبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیلو، ہاں تو پھر ابھی نہیں ہے نا یہ، ولعبی نا، ولعبی، لائبہ یلعبو سے فعل امر کیا آئے گا؟ العب، لائبہ یلعبو سے فعل امر کیا آئے گا؟ العب، اور عورت سے کیا کہیں گے؟ الابی، العبی، تو وہ العبی ہے عورت والا نا، تو ولعبی، واو جو ہے نا اور کے معنی میں ولعبی، نکلو اے بیٹی، ہاں اور کھیلو اپنی بہن کے ساتھ، ولعبی، کلیئر ہے؟ امر و فعل امر ہے سارا کچھ۔ اچھا نمبر 3 کا جملہ پڑھیے گا، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ نمبر 4 کا جملہ پڑھیے، اشربنا القهوة یا اخواتی، 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 کیا مطلب ہے؟ پیو، قہوہ پیو اے میری بہنوں، ہاں اشربنا القهوة یا اخواتی۔ نمبر 5 کا جملہ کیا ہے ولی صاحب؟ تعالی یا آمنۃ وافتحی النوافذ، وفتحی النوافذ، وافتحی النوافذ، جی، تعالی یا آمنۃ، تعال تعالی، مرد سے کہیں گے تعال، عورت سے کہیں گے تعالی،
یہ آپ نے بحرینی میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تعال تعالی تعالی. ایک مرد کو کہیں گے تعال, تعال بہت سارے مردوں کو کیا کہیں گے تعالو. تعالوا قل یا اہل الکتاب. تعالوا الی کلمۃ. دیکھیے یہاں پڑھیں گے تو وہاں پر بھی سمجھ میں آئے گا قرآن میں. صحیح بات ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. ٹھیک ہے. تو ایک مرد سے کہیں گے تعالی, ایک مرد سے کیا کہیں گے تعالی. بہت سارے مردوں سے کیا کہیں گے تعالو تعالونی. ہاں تعالو. قل یا اہل الکتاب تعالو الی کلمۃ. اچھا ایک عورت سے کیا کہیں گے تعالی. تعالی تعالی جو یہ کہیں آپ تعالی, ایک عورت سے کیا کہیں گے تو عورت سے کہیں گے تو تعالی, تعالی لڑکی سے کہیں گے تو تعالی. ٹھیک ہے. اور بہت ساری عورتوں سے کہیں گے تو تعالینا. تعالینا. ہاں بہت ساری عورتوں سے کہیں گے تعالینا. نون النسوہ ہے آخر میں نا, آخر میں نون النسوہ. اکتبنا اجلسنا کہہ رہے کہ نہیں ہم, اجلسو اجلس اجلسو اجلسی اجلسنا. جی اکتب اکتبو اکتبی اکتبنا, تو نون آخر میں لگا رہے ہیں نون النسوہ عورتوں والا. تو تعالینا تعالی تعالینا نون لگانا پڑے گا نا پلورل کا, پلورل فیمیل کا. تعالی تعالینا ہے نا. قرآن کے اندر ہے کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا تعالینا امتعکن ہے نا, واسرحکن سراحا جمیلا. چلیے پھر اچھا تعالی یا آمنۃ وافتح النوافذ, کیا مطلب ہے اس کا؟ تعالی یا آمنۃ, اے آمنہ ادھر آؤ, اور وافتح النوافذ, وفتحی النوافذ, اور کھڑکیاں کھولو. ہاں افتح افتحو افتحی افتحنا جی جی. بولیے گا. افتح افتحو افتحی افتح. اجلس اجلس اجلسو اجلسی اجلس اجلسنا. اذهب اذهب اذهبوا اذهبی اذهبنا. ہاں تو ڈوئل کا بھی ملا سکتے ہیں آپ اس میں. ایک مرد کو کہیں گے اذهب, دو مردوں کو کہیں گے اذهبا, بہت سارے مردوں کو کہیں گے اذهبوا. اذهب اذهبا اذهبوا, الف کے ساتھ, ہاں الف کے ساتھ ڈوئل والا. ٹھیک ہے. اور عورت والا معاملہ آئے گا تو اذهبی, پھر ڈوئل کے لیے اذهبا ہی سیم, ڈوئل والا سیم رہے گا. اذهبا اذهبی اذهبا اذهبنا. سمجھ میں آ گیا. اذهب اذهبا اذهبوا, اذهبی اذهبا اذهبنا. 6 فعل امر کا پیٹرن یاد رکھیے گا, سارے کور ہو گئے اس کے اندر. اب سنگل بھی, ڈوئل بھی, پلورل بھی, میل بھی اینڈ فیمیل بھی. بڑا آسان ہے. کلیئر ہے. اضرب اضربا اضربو, تینوں کور ہو گئے. میل والے تینوں کور ہو گئے, سنگل ڈوئل پلورل. فیمیل والے تینوں اذهبی اذهبا اضرب اضرب اضربی اضربا اضربنا ہے نا. اجلس اجلس اجلسا اجلسو اجلس اجلسا, اور فیمیل والا اجلسی اجلسا اجلسنا اجلسنا. یاد رکھیے گا. افتح والاسم افتح, افتح افتحا افتحو افتحی افتحا افتحنا افتحنا. افتح افتحا افتحو افتحی افتحا افتحنا. ڈوئل دونوں میں سیم ہے, دونوں میں سیم ہے. تو ڈوئل کو بھی ایک ساتھ یاد رکھیے تاکہ بعد میں جو ہے نا الگ سے یاد نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھیے گا. اغسل 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 اغسلا اغسلو اغسلی اغسلا اغسلنا. ہاں اشرب 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 اشربا اشربو اشربی اشربی, اشربا اشربنا اشربنا. العب العب العبا العبو العبی العبی, العبی ہاں العبا العب العبنا. العب العبا العبو العبی العبا العبنا. کلیئر ہے. چلیے اچھا نمبر 6 کا جملہ پڑھیے. یہ پڑھ لیا تھا. نمبر 6 کا جملہ اغسلوا وجوہکم وایدیکم. اچھا سوری, میں اوپر چلا رہا ہوں. اغسلوا وجوہکم وایدیکم وایدیکم. اغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو, ہاں اپنے چہروں اور ہاتھوں کو دھو. جی. وجہ کی جمع وجوہ, وجہ کی جمع وجوہ چہرے کو کہتے ہیں وجہ, وجہ یاد ہے آپ کو جی. اور یدن کی جمع ایدی, یدن کی جمع, یدن کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ, اس کی جمع کیا آتی ہے ایدی. اغسلوا وجوہکم وایدیکم. ٹھیک ہے. نمبر 7 کا جملہ پڑھیے.
وَعْبُدْنَا اللَّهَ ہاں وَعْبُدْنَا اللَّهَ وَاسْجُدْنَا لَهُ. کیا یہ ہے میل ہے کہ فیمیل ہے یہ پورا جملہ میل کا ہے کہ فیمیل کا ہے جملہ پورا فیمیل کا. فیمیل والا ہے نون جو ہے نا نون نسوہ ہے فیمیل والی نون ہے اخیر میں ساری پلورل فیمیل ہے یہ ہے نا عبدنا اسجدنا کیا ہے یہ یہ فیمیل والا ہے. ولی صاحب جی یہ فیمیل ہے پلورل نا جی جمع مؤنث ہے نا بالکل پورا ٹیبل بولیے اس کا فعل امر کا عبد یعبدو سے ہاں تین میل تین فیمیل والا ویری گڈ پھر تین فیمیل والے ہاں تو وہی ہے اعبدنا تو یاد رہے گا تو یہ سارا کچھ کلیئر ہوگا ورنہ گڑبڑ نہیں ہوگی تو اعبدنا اللہ واسجدنا لہ کا مطلب کیا ہوگا پھر اللہ کی عبادت کرو اور اس کو سجدہ کرو اللہ کو عبادت کرو اور اسی کو سجدہ کرو نمبر 8 کا جملہ پڑھیے گا العبوا بعد الدرس یلعبو بعد الدرس. ہاں کیا مطلب ہے اب کھیلو درس کے بعد. کھیلو کلاس کے بعد درس کے بعد نمبر 9 کا جملہ ہے خودی کتابک یا سعاد خودی کتابک یعنی سوال اے سعاد اپنی کتاب لے لو سوال اخذ یا جی اخذ یاخذ فعل امر آئے گا خذ اخذ یاخذ فعل امر کیا آئے گا خذ خدا خذو خذی خدا خذنا ایسا ہے یہ خذ خدا خذو تین میل کے خدا خودو خودی خود خدا خودو خود خدا خودو تین میل کے سنگل ڈوئل پلورل تین فیمیل والے پھر خودی خدا خذنا ٹھیک ہے اچھا تو خودی کتاب ہے کہ یا سعاد ہے سعاد اپنی کتاب لے لو نمبر 10 کا جملہ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ البقرہ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الناس اعبدوا یا ایھا الناس اعبدوا عبد یعبد سے کیا پڑھ رہے ہیں ہم اعبدوا عبد یعبد سے کیا پڑھ رہے ہیں ہم لیکن ہم یہاں کیا پڑھیں گے یا ایھا الناس اعبدوا اعبدوا نہیں ہے تو وہ اعبدوا ہی لیکن ملا کے پڑھیں گے تو یا ایھا الناس اعبدوا حمزۃ الوصل کو ختم کر دیں گے نا ہم یہ حمزۃ الوصل کی آواز کو ختم نہیں کریں گے ہم تو وہی کہہ رہے ہیں ہم اعبدوا ہے نا اصل میں تو عبد یعبد سے امر کیا آ رہا ہے اعبدوا لیکن ملا کے پڑھیں گے تو یا ایھا الناس اعبدوا حمزۃ الوصل کی آواز کو گرا دیں گے تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ہے نا والذین من قبلکم نمبر 11 کی وقال فی سورۃ الحج اللہ رب العالمین سورۃ الحج میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا اے ایمان والو یا ارکعوا واسجدوا وعبدوا دیکھیے سارا حمزۃ الوصل ہے اور سارا حمزۃ الوصل کی آواز ختم ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا حالانکہ ہر جگہ پر حمزۃ الوصل ہے ارکعوا اسجدوا اعبدوا ہر جگہ حمزۃ الوصل ہے کہ نہیں ارکعوا اسجدوا اعبدوا لیکن حمزۃ الوصل جو ہے نا گر جائے گا آواز گر جائے گی تو ہم پڑھیں گے یا ایھا الذین دیکھیے قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا یہ حمزۃ الوصل ہے فعل امر جہاں پر بھی آ رہا ہے وہاں پر حمزۃ الوصل ہے ٹھیک ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر دیکھیے وافعلوا ورنہ ہے افعلوا لیکن ہے وہ وافعلوا تو اے ایمان والو رکوع کرو سجدہ کرو اپنے رب کی عبادت کرو اچھے کام کرو وافعلوا الخیر اچھے کام کرو نمبر 8 کی ایکسرسائز کر ہی لیتے ہیں تاکہ یہ ختم ہو جائے لیسن جی نمبر 8 کی ایکسرسائز پڑھ لیں ضع فی الفراغ فی ما یلی فعل امر مناسبا یہ کہہ رہے کہ خالی جو جگہ ہے وہاں پر مناسب فعل امر کو لگائیے کیا کہہ رہے ہیں یہ مناسب فعل امر کو لگائیے اب آپ لگائیے نمبر 1 پر لگائیے فعل امر اقرأ القرآن الکریم اقرأ القرآن یا مریم ہاں اقرأ القرآن یا مریم اے مریم قرآن پڑھو اقرئی کیا ہے وہ اقرئی فعل امر کیا ہے اقرا اقرا اقرؤ اقرئی اقرا اقرانا تو ہے کیا یہ یا مریم ہے کہ نہیں مریم ہے کہ نہیں تو اقرئی فعل امر کیا ہے گا اس کا لیکن ہم پڑھیں گے اس کو اقرئی القرآن نہیں پڑھیں گے پڑھنے میں آئے گا اقرئی القرآن لمبا کھینچ کر نہیں پڑھیں گے آپ لیکن اصل میں ہے وہ اقرئی کیا ہے وہ اقرئی مرد ہے تو اقرا مرد ہے تو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے نا لیکن عورت ہے تو اقرئی لیکن آگے لفظ ہے تو ای کو کھینچنا نہیں ہے آپ نے سیدھا پڑھیں گے اقرئی القرآن لکھنے میں لیکن وہ یا کے اوپر حمزہ ہوگا اقرئی القرآن یا مریم اچھا نمبر 2 کا جملہ پڑھیے یا اولاد ہاں خذ الخبز نہیں
खाओ और पियो वाला मामला है यहाँ पर कि रोटी खाओ और कॉफी पियो. कुलिल खुब्जा या औलाद हो ना, औलाद हो जमा है कि नहीं. कुलिल खुब्जा खाने के माने में क्या लफ्ज आ रहा है, खाने के लिए क्या लफ्ज है, खाने के लिए रोटी खाओ और कहवा पियो. अकला याकुलु अकला या कुलो, तो यहाँ पर फेले अमर लगाइए उसका, या औलादो कुलुल कुलू कुलू, कुलु या औलादो कुलुल खुब्जा कुलुल खुब्जा. देखिएगा, और वशरबू वशरबुल कहवता, मशरबुल कहवा. वशरबू, लेकिन आप जब मिला के पढ़ेंगे तो वशरबुल कहवता नहीं पढ़ेंगे, वशरबुल कहवता. मशरबुल कहवा. क्लियर हो गया ये मामला. बिल्कुल. नंबर 3 का जुमला पढ़ के दिखाइए. मिनल फस्ल या मूसा मुनासिब लफ्ज लगाइए. उदखल उखरुज. उखरुज. तो जुमला क्या बनेगा हमारा, पूरा जुमला पढ़िए. उखरुज मिनल फस्ल या मूसा. हाँ, क्या मतलब है, उखरुज मिनल फस्ल, क्लासरूम से निकलो या मूसा. ऐ मूसा क्लास से निकलो. ठीक है, ऐ मूसा क्लास से बाहर जाओ. नंबर 4 का जुमला पढ़िए. हाँ, तो वुजूहकुन्ना वाइदियकुन्ना, ये फीमेल वाला है सारा. हाँ जी, गसलना. वुजूहकुन्ना आइदियकुन्ना, ऐसा फीमेल है कि नहीं, तो फीमेल सिंगुलर है प्लूरल है ये. वुजूहकुन्ना वाइदियकुन्ना बिस्साबुन, फीमेल. फीमेल है लेकिन सिंगुलर है प्लूरल है ये, प्लूरल. प्लूरल है. तो अब ये अपने चेहरों को और अपने हाथों को साबुन से क्या करो गसलना. जी. इक्सिल. अब फेले अमर बनाइए यहाँ पर. इक्सिलना. इगसिलना, सॉरी, इक्सिलना. इगसिलना, इगसिलना वुजूहकुन्ना व अयदियकुन्ना बिस्साबुन. मर्द से क्या कहेंगे, हाँ, एक मर्द से कहेंगे इगसिल. तो पूरा बोलिए. इगसिल, इगसिला, इगसिलु, इगसिली, इगसिल्ला, इगसिली, इगसिला, इगसिलना. तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, चूंकि जमा है मुअन्नस ना, मुअन्नस जमा वाला है, तो इगसिलना, इक्सिलना. इगसिलना वुजूहकुन्ना. अच्छा, नंबर 5 को पढ़िए. रअसकुल बिल मूसा, ये हजरत मूसा वाले, हजरत मूसा वाला मूसा नहीं है. मूसा का मतलब उस्तरा, ब्लेड, ब्लेड वाला मूसा है ये. अच्छा, ये ब्लेड मूसा वाला अलिफ लाम तो नहीं आता है. हजरत मूसा अलैहि सलाम पर अलिफ लाम आता है क्या, नहीं. या मूसा 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 और ईसा पर अलिफ लाम नहीं आता ना. जी जी. ये मूसा वो मूसा नहीं है जो हजरत मूसा अलैहि सलाम का नाम है. मूसा यहाँ पर ब्लेड के माना में है. अरबी में ब्लेड को मूसा कहते हैं. इसमें फिर मूंढना आएगा. इखलिक हाँ, हलका यहलिकु, इखलिक अहलिक रअसका बिल मूसा, अहलिक रअसका इहलिक रअसका बिल मूसा. बिल मूसा. हाँ, अपने सर को मूंडो ब्लेड से. ये पढ़े शेव तो करो. इस्तेमाल होता है. जी जी बिल्कुल, मूस कहते हैं ये लोग, ये मूस कहते हैं ये लोग. ठीक है, क्लियर है ये बात. तो मूसा वाला लफ्ज, ये मूसा हजरत मूसा वाला लफ्ज नहीं है ये, कंफ्यूज नहीं होना, उसको याद रखिए और लिखिए साइड में. और मूसा का मतलब ब्लेड. तो अपने सर को ब्लेड से मूंडो. अगर इधर हम लोग मूसा कहेंगे, हाँ, मूस मालूम है, लोगों को पता है, मूस कहते हैं ये लोग, मूसा नहीं कहते. लेकिन अगर इधर हम लोग मूसा कहेंगे तो ये लोग गलत समझेंगे या यही वर्ड समझेंगे? नहीं नहीं, ये लोग मूसा को मूस कहते हैं. मूस कहते हैं. और जो लोकल है उसे मूस कहते हैं ये लोग. ठीक है, लेकिन आप लिखेंगे तो सबको पता है मूसा का मतलब वही होता है, अल मूसा. अलिफ लाम के साथ होगा, लेकिन वो बगैर अलिफ लाम के नहीं होगा. अच्छा, नंबर 6 का जुमला पढ़िए. अकरब किस, अकरब का मतलब क्या होता है, बिच्छू. तो हादिहिल अकरबा या अबी, इस बिच्छू को, या मेरे अब्बू क्या करो इस बिच्छू को, उक्तुल. हाँ, तो उक्तुल हादिहिल अकरबा या अबी, या मेरे अब्बू, या मेरे अब्बा जान, इस बिच्छू को मार डालिए. क्लियर है. नंबर 7 का जुमला पढ़िए. काला खालिदुन लिज़मीलिही ज़करिया, क्या मतलब है जुमले का. खालिद ने अपने क्लासमेट ज़करिया से कहा. जी, खालिद ने अपने क्लासमेट या क्लास फेलो ज़करिया से कहा. क्या कहा, मा माना हादिहिल कलिमा, मा माना हादिहिल कलिमती, इस लफ्ज का क्या मतलब है. मा माना हादिहिल कलिमती, इस लफ्ज़ का क्या मतलब. इस लफ्ज का क्या मतलब है. तो काला ज़करिया, ज़करिया ने कहा कि अना ला अदरी, मुझे नहीं पता. अना ला अदरी, मुझे नहीं पता. अब खाली जगह में अल मुदर्रिसा, इस अलिल मुदर्रिसा. अब हम पढ़ेंगे कैसे उसको, लेकिन इस अल लगाने के बाद पढ़ेंगे कैसे. इस अल लगा दिया आपने, इस अलिल मुदर्रिसा, इस अलिल मुदर्रिसा, ऐसा पढ़ेंगे अब हम उसको. ठीक है. अच्छा, नंबर 8 का जुमला पढ़िए. अल्लाहमा बिज़ाका सिक्कीनिल हाद, सिक्किन कहते हैं चाकू को, हाद का मतलब तेज, सिक्किन हाद का मतलब शार्प नाइफ. हाद का मतलब क्या होता है, शार्प, बहुत तेज, तेज चाकू को कहते हैं. सिक्किन का मतलब क्या होता है,
سکین کا مطلب چاقو اور الحاد کا مطلب تیز تیز چاقو کو ہے سکین الحاد تو اللحم اللحم کا مطلب گوشت بذاک سکین الحاد گوشت کو اس تیز چاقو سے کیا کرو کاٹو تو کاٹنے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے اقطع تو آپ پڑھیے اس کو اچھا لیکن یہاں پر یا خدیجہ تو ہے اقطعی تو آپ پڑھیے پورا جملہ اقطعی اللحم ہاں جی اقطعی آپ پڑھیے ملا کے پڑھیے اس کو نا اقطعی نہیں اقطعی اللحم اوکے آپ کو جوائن کر کے پڑھنا ہے تو ویسا نہیں پڑھیں گے اقطعی اللحم اقطعی اللحم جوائن نہیں کریں گے ہاں لام آ گیا اس میں لیکن پڑھنے کے ہاں لام یا آ گیا اس میں یا کے صحیح پڑھ رہے اس کو لیکن کھینچیں گے نہیں اور آپ اس کو زبر کیوں دے رہے ہیں آپ کو فتح کیوں دے رہے ہیں اقطعی اقطعی اللحم کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے کیا کہا ابھی اقطعیہ کہہ رہے ہیں نا آپ اقطعیہ نہیں ہے نا فعل امر کیا ہے اقطعی بس اقطعی ہے تو اقطعیہ کیوں کہیں گے آپ اقطعی بس اقطعی اللحم اقطعی اللحم بس آواز آ گئی اس میں یا کی اقطعی اللحم ہے نا زیادہ کھینچنے کی ضرورت نہیں انڈرسٹوڈ ہے وہ اقطعی اللحم کلیئر ہے کلیئر ہے ہاں جناب تو اقطعی اللحم بذاک السکر لکھنے میں موجود ہوگا وہ یا آپ جو مؤنث والی یا ہے وہ لکھنے میں موجود ہے جب آپ لکھیں گے تو برابر لکھیں گے کہ نہیں اقطعی جی ہاں جب پڑھیں گے تو اقطعی ایسا نہیں کریں گے اقطعی اللحم بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے وہ اقطعی اللحم بذاک السکین الحاد یا خدیجہ تو اے خدیجہ گوشت کو کاٹو اس تیز چاقو سے کلیئر ہے یہ بات جملہ نمبر 9 کا جملہ پڑھیے گا ابراہیم صاحب کوئی بھی پڑھے اسمک علی دفتر کا یا عبد الرحمن اپنا نام اپنے نوٹ بک پر ہے عبد الرحمن کیا کرو اکتب اسمک علی دفترک یا عبد الرحمن ہاں ویری گڈ اکتب اسمک اکتب کیا ہے وہ اکتب لیکن ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم اکتب اسمک اکتب اسمک کلیئر ہے اکتب بسمکا ہاں اکتب اسمک ہے وہ اصل میں کیا ہے اکتب اسمکا لیکن ملا کر پڑھنا پڑتا ہے اس کو بسمکا اکتب بسمک تو آخر میں جو سکون ہے اس کو حرکت کسرہ کی حرکت دے کر پڑھتے ہیں ہم اس کو اکتب اسمک ہے آگے کلیئر ہے چلیے اکتب اسمک علی دفترک یا عبد الرحمن اپنے نوٹ بک پر اپنا نام لکھو نہیں جزاک اللہ بعد میں لوں گا میں اچھا نمبر 10 قال اچھا پڑھیے گا نمبر 10 کا جملہ قالت المدرس ہاں المدرسة للطالبات کیا مطلب ہے اس جملے کا بتائیے مجھے مدرسہ نے ہاں مدرسہ نے مجھے فیمیل ٹیچر نے کہا طالبات سے جی کیا کہا الآن إلى المكتب مکتبتی وداش صحفي ہاں والمجلات ہاں ثم داش إلى الفصل ہاں بعد نصف ساعة ہاں مطلب کیا آپ کو کچھ سینس بنائیے اس میں کیا سینس بن رہا ہے ٹیچر نے کیا کہا ہوگا طالبات سے سینس بنائیے پہلے آپ تاکہ آپ کو لفظ مل جائے پھر جب آپ کو اردو میں سینس مل جائے گا اس کا جملے کا تو سینس کے مطابق لفظ مل جائے گا آپ کو کیا بات کہی ہوگی ٹیچر نے کہ ابھی آپ لائبریری جاؤ اوکے وہاں جا کے نیوز پیپر اور میگزینز پڑھو ویری گڈ اور بعد میں آدھے گھنٹے بعد کلاس واپس آ بس سینس مل گیا آپ کو اب جو ہے نا لفظوں کو پکڑیے آپ چلیے پہلے سینس بنائیے بعد میں سینٹنس بنائیے ہے نہیں پہلے کیا کرنا ہمیں پہلے سینس بنانا ہے اس کے بعد سینٹنس بنانا ہے چلیے اب سینس بنا لیا آپ نے سینٹنس بنائیے ابھی پہلی جگہ میں ہے الآن إلى المكتبة ہاں ولی صاحب جملہ بنائیے گا آپ یہاں پر خالی جگہ پر رکھ کے اخراج الآن نہیں طالبات ہے نا طالبات ہے کہ نہیں اذهبن الآن طالبات جمع ہے کہ نہیں مؤنث ہے کہ نہیں جمع مؤنث ہے کہ نہیں تو ہم کیا کہیں گے یہاں پر ویری گڈ اذهبن الآن الى المكتبة وقرأنا الصحف والمجلات اس کے بعد ثم رجعنا ارجعنا الى الفصل بعد نصف ساعة کلیئر ہے
ہاں جی نمبر یہاں پہ جی بالکل ٹھیک ہے، پہلے سینس بنا پہلے سینس بناؤ بعد میں سینٹینس بناؤ جی نمبر 11 بتائیے یا عمارو عمار یا عمارو جملہ پڑھیے سینس بنائیے یا عمار یا عمارو پڑھیے یا عمارو ہاں مندیلک ہاں وسخ جدا ہاں فاغسلہ، فغسل ہو سینس بنائیے پھر سینٹینس بنائیے سلو تو جملے کا مطلب کیا ہوا جملے کا مطلب ہے جی اسے دھو لو. جی جی تمہارا مندیل جو ہے نا گندا ہے بہت تو اسے دھو لو فغسل ہو تو کیا پڑھیں گے ہم یہاں فغسل ہو اصل میں ہے وہ اغسل ہو کیا ہے اصل میں اغسل اغسلا اغسل اغسلا اغسلو اغسلی اغسلی اغسلا اغسلنا. ویری گڈ ایسے یاد رکھنا سارے جو ہے نا سارے کور ہو جائیں گے اب بس یہ ختم ہو گیا لیسن الحمدللہ تأمل مائل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ماضی مضارع امر اور یہ بتا رہے کہ فعل کی اس طرح کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں ہے نا فعل کی کتنی قسمیں ہو گئی پھر ابھی اب 3 قسم ہو گئے ماضی اور مضارع فعل امر ہو گیا فعل ماضی فعل مضارع فعل امر 3 ٹائپ کے فعل امر 3 ٹائپ کے فعل پڑھ لی ہم نے فعل ماضی سب سے پہلے پڑھا تھا ہم نے وہ کلیئر ہے ہمارا فعل مضارع بھی پڑھا ہم نے فعل امر بھی پڑھ لیا الحمدللہ تو اب ہم کوئی بھی ورب سامنے لائیں گے تو اس کا ماضی یاد ہونا چاہیے اس کا مضارع یاد ہونا چاہیے اس کا امر بھی یاد ہونا چاہیے کوئی بھی ورب سامنے آئے تو ہمیں کیا ہونا چاہیے اب اس کا ماضی معلوم ہونا چاہیے اس کا مضارع یاد ہونا چاہیے اس کا اور اس سے امر کیا آتا ہے وہ بھی یاد ہونا چاہیے مثلا ہم یہ کہیں کہ بھی لکھنے کے لیے کیا لفظ ہے تو آپ کو ماضی بھی بتانا پڑے گا مضارع بھی بتانا پڑے گا امر بھی بتانا پڑے گا تو کیسے کہیں گے ہم لکھنے کے لیے لفظ پورا بتائیے ماضی بھی مضارع بھی اور امر بھی اکتب ویری گڈ ایسا بولنا ہے اب ہمیں ماضی بھی بولیے مضارع بولیے امر بھی بولیے کتبہ یکتبو اکتب اور اکتب کا پورا ٹیبل اکتب اکتبہ اکتبو اکتبی اکتبہ اکتبنا پورا کور کرنا ہے آپ کو وہ اس کو لے کر چلنے کا گروپ کو ساتھ میں اس گروپ کو ساتھ میں لے کر چلنا کیری آن کرنا ہے اس کو کیری فارورڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے پورا ٹیبل ہے صحابہ کا پورا ٹیبل اور مضارع کے ساتھ بھی پورا ٹیبل ہے اور فعل امر کا بھی پورا ٹیبل ہے لیکن اس کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں آپ کو یاد ہو جائے گا وہ تو نا رٹا مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی چیزیں یاد ہو جاتی ہے اس تو اچھا تو الکلمات الجدیدہ نئے جو الفاظ پڑھے اس لیسن میں ایک لفظ پڑھا ہم نے اقرب اس کا مطلب بتائیے اس کی جمع اقارب ناسان ایک لفظ پڑھا ہے اس کا مطلب بتائیے ناسان کا مطلب جس کو نیند آ رہی ہو تو ناسان ہمارے گروپ میں سب سے زیادہ ناسان کون رہتا ہے ولی صاحب اچھا تو ناسانو اس کا مؤنث آتا ہے ناسا ناسان کا مؤنث کیا آتا ہے ناسا یدن کی جمع ایدن بھی آتی ہے اور الف لام لگائیں گے تو الایدی پڑھیں گے یدن کی جمع کیا آتی ہے الایدی یدن کی جمع ابراہیم صاحب ہاتھ کے لیے الایدی لیکن بغیر الف لام کے ایدن پڑھیں گے بغیر الف لام کی کیا پڑھیں گے ایدن مذیام کیا پڑھا ہے ہم نے ابھی ریڈیو جو ڈیوائس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اذاعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ریڈیو اسٹیشن براڈ کاسٹنگ اذاعہ اور مذیاع میں کیا فرق ہے ولی صاحب پہلا اسٹیشن جی یہ ڈیوائس ہے ریڈیو کا ٹھیک ہے موسا موسن پڑھا ہے ہم نے موسن کس معنی میں بلیڈ کے معنی میں یہ موسیٰ علیہ السلام والا نہیں ہے موسا اس کو موسن نہیں کہیں گے موسا کہیں گے اس کو ہے نا تو یہ موسن ہے الف لام لگائیں گے تو الموسا نظر ینظر کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھنا ہاں کون سا باب ہے یہ نظر ینظر باب کون سا ہے یہ نصر ینصر ہاں نصر ینصر ہے نا میچ ہو رہا نا طبخ یطبخ میننگ بولیے کھانا پکانا نہیں پکانا باب بولیے طبخ یطبخ نصر ینصر عبد یعبد باب بولیے عبادت کرنا باب بولیے منع یمنع روکنا فتح یفتح جی اچھا حذاء ایک لفظ پڑھا ہے آپ نے یاد ہے آپ کو حذاء کس معنی میں پڑھا ہے آپ نے جی نہیں حذاء نا حذاء عصا کا مطلب لاٹھی نا عصا کا مطلب لاٹھی ہوتا ہے حذاء کا مطلب جوتا ہے نا وحینا الی موسیٰ ان القی عصاک عصا کا مطلب لاٹھی حذاء کا مطلب جوتا حذاء کا مطلب کیا ہوتا ہے شوز حذاء لطیف لطیف شوز ہے یہاں پر ایک بیرن میں ایک لطیف شو ہے باب البیرن پہ لطیف شوز کافی جگہوں تو اس کا عربک ہے حذاء لطیف آپ بورڈ دیکھیے گا جا کر حذاء لطیف حذاء کا مطلب شو اس کی جمع احذیہ کلیئر ہے کوبن کس معنی میں پڑا ہے کوب کپ یا پیالہ پیالہ پیالی گلاس چھوٹا سا اس کو کہتے ہیں کوب اس کی جمع اکواب قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا ہے اکوابن کانت قواریر من فضة ہے
مزاج جو ہے نا وہ ہے. تو کوب کی جمع اکواب, کوب کی جمع أكواب. زوجن, زوجن کا مطلب ہوتا ہے اسپاؤس, spouse. شوہر کو بھی کہتے ہیں اور بیوی کو بھی زوجتن کہتے ہیں, ہیں نا. زوجتن بھی کہتے ہیں, لیکن لفظ زوجن جو ہے نا کامن ہے, مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور زوجتن صرف عورت صرف عورت کے لیے. لیکن زوجن جب کہیں گے تو میل فیمیل دونوں, جیسے کہ اسپاؤس, اسپاؤس کا مطلب ہسبینڈ ہوتا ہے کہ وائف, بہت. بہت, ویسی لفظ زوج ہے. لیکن صرف ہسبینڈ کے لیے استعمال کرنا ہوگا تو زوجن نا, زوجن, فیمیل کے لیے زوجتن. لیکن زوجن میں دونوں آتا ہے. ہاں ہو تو آپ سیاق و سباق کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس معنی میں. جب ہم اسپاؤس کہتے ہیں تو دونوں کا ہوتا ہے انکلوڈ اس میں, تو اسے لفظ زوجن ہے ویسی اسپاؤس کے لیے, تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. اچھا جون, جون کس معنی میں پڑھا ہے؟ موسم. موسم, ویدر. مظلمن, اندھیرا. مظلمن کا مطلب ڈارک, مظلمن کا مطلب ڈارک. بالکل اندھیری رات یا اندھیرا کمرہ ہو. سکت یس کو تو کس معنی میں پڑھا ہے؟ خاموش رہنا. خاموش رہنا. سکت یس کو تو کس معنی میں پڑھا ہے؟ خاموش رہنا. قطع یقطع. کاٹنا. علم یعلم. جاننا. عاد یعود, پناہ میں. عاد یعود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پناہ میں آنا. ٹو سیک ریفیوج, ٹو سیک اللہ کی پناہ میں آنا, اللہ کی حفاظت میں آنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں کہ نہیں ہم؟ جی تو عاد یعود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعوذ کہہ رہے کہ نہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں ولی صاحب؟ جی تو سیکھ رہے. اعوذ برب الناس. قطع کا کیا مطلب؟ قطع کا مطلب کاٹنا. تو عاد یعود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پناہ میں آنا, اللہ کی حفاظت میں آنا, اللہ کی پناہ میں آنا. ٹو سیک ریفیوج آف اللہ, ہے نا. تو عاد یعود پناہ میں, اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آنا, ہے نا. اچھا جنتن, جنت, اس کی جمع جنات. جنتن باغ کو بھی کہتے ہیں, گارڈن کو بھی کہتے ہیں, اور جنتن کا مطلب جنت, اس کی جمع جنات. صوتن کی جمع اصوات, صوت کس معنی میں پڑھا ہے؟ آواز. آواز, اس کی جمع اصوات. صوت کی جمع اصوات. غریب کس معنی میں پڑھا ہے؟ غریب آواز. آواز, صوت کا مطلب آواز. جی اسٹرینجر, غریب کا مطلب اسٹرینجر, غریب کا مطلب پور نہیں, یاد رکھیے گا. غریب کا مطلب اسٹرینجر نہ کہ پور. غریبن اس کی جمع غربا, ہے نا. جی ایک حدیث ہے, بدأ الاسلام غریبا وسيعود فی الغرباء. واحد اور جمع دونوں استعمال ہو گئے اسی حدیث میں, کہ اسلام جب شروع ہوا تو وہ ایک اسٹرینجر تھا, ایک اجنبی تھا. مکہ میں جب شروع ہوا تو کیا تھا؟ اسٹرینجر تھا اسلام, ہے نا. سم تھنگ اسٹرینجر, یا سم ون اسٹرینجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرینجر تھے مکہ میں. تو بدأ الاسلام غریبا وسيعود فی الغرباء, اسلام جب شروع ہوا تو وہ ایک اجنبی سا تھا, وہ تو کوئی پہچانتا نہیں تھا اس کو. اور اخیر میں قیامت کے قریب بھی جو ہے نا وہ غریب بن جائے گا. وسيعود فی الغرباء, قیامت کے قریب بھی جو ہے نا بہت چند لوگ جو ہے نا اسلام کے فالوور رہیں گے, جو ریئل ہوں گے, جینوئن. باقی تو اسلام کے نام پر ڈرامہ بہت چلے گا, ٹھیک ہے. اسلام کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. کتنے مسلمان ہیں؟ بہت زیادہ ہیں, بہت سارے مسلمان ہیں, بے شمار مسلمان ہیں, لیکن جو ریئل اسلام میں کہاں ہے وہ؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے. کنسا یکنوسو کس معنی پڑھا ہم نے؟ جھاڑو دینا, ٹو کلین, ٹو بروم. کنسا یکنوسو کا اسی سے مکنسا. ہاں جی, کنسا یکنوسو سے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مکنسا کا مطلب جھاڑو نا, یا ویکیوم کلینر کو پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے؟ یہ جھاڑو لگانا, ٹو بروم, جھاڑو لگانا کمرے کو. کنسا یکنوسو نصرا انصرو. جمع اجمع, جمع کرنا, کلیکٹ کرنا. حلقہ یحلق, بال موڑنا, شیو کرنا. بس اسی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پیج نمبر 98 پر پہنچ گئے الحمدللہ, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ الدرس الخامس عشر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے.